भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन। ख़वातीन हज़रात, कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब, और आज आपको हैरत हो रही होगी कि आज हम कहाँ पर हैं। आज हम जिस जगह पे मौजूद हूँ ख़वातीन हज़रात, ये है एक जगह जो कि बिलोंग करती है मोहम्मद मीर को। मोहम्मद मीर रहमा कौन है? सेवन शरीफ से, सिंध से ये तशरीफ़ लाए, और जब ये तशरीफ़ लाए पंजाब में और लाहौर में क़याम पज़ीर हुए, तो उस वक्त यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट में राज था मुग़ल शहनशाह अकबर का। उस दौर में इन्होंने यहाँ क़याम किया, और ये जगह जो है ये लाहौर में पहचानी जाती है गढ़ी शाहू के नाम से या धर्मपुरा के नाम से। यहाँ पे इनका दरबार और मज़ार है। आज यहाँ से इंशाअल्लाह ताला आपके साथ बात होगी, बहुत से और दोस्तों के साथ भी मुलाकात करेंगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने फरमाया कि अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं अपने वलियों के लिए इतना फ़िक्रमंद होता हूँ, और लफ्ज़ इस्तेमाल किया तक़ोदौ करता हूँ, जितनी तक़ोदौ मुझे कायनात बनाने में नहीं करनी पड़ी। क्यों करनी पड़ती इतनी अल्लाह को ताला को तक़ोदौ? ताकि मैं अपने वलियों के दिल से मौत का खौफ निकाल दूँ। ख़वातीन हज़रात, आज यहाँ पे इस दरबार में रात और ठंड सख्त यहाँ पे है, लाहौर की ठंड है और रात का वक्त है। यकीन कीजिए कि जब आप अंदर आते हैं इस दरबार में, तो यकीनन खुदा की कसम मौत का खौफ जो है वो चला जाता है। आइए यहाँ पे मुलाकात करते हैं। सबसे पहले मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ मोहम्मद इकबाल, मुफ्ती मोहम्मद इकबाल साहब हैं, वो यहाँ के खतीब हैं। यहाँ पे दरबार की जो मस्जिद है उनसे बात करते हैं। आइए चलिए। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब, आप यहाँ कब से खतीब हैं? तकरीबन 8 साल से। 8 साल से खतीब हैं। मुफ्ती साहब, आपकी बहुत सी तसानीफ भी हैं, आपने बहुत सी किताबें भी लिखी हैं तसव्वुफ़ पे। कुछ थोड़ी सी रोशनी फरमाइएगा कि हज़रत की मियाँ मीर साहब की जो सीरत है उस पर कुछ तवज्जो कीजिएगा। हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह सेवन शरीफ में पैदा हुए 957 हिजरी में, 1550 ईस्वी के मुताबिक। आपके वालिद साहब जो थे काजी साईं अल्लाह जिता रहमतुल्लाह अलैह थे, और आपकी वालिदा माइदा हज़रत फ़ातिमा रहमतुल्लाह अलैहा, और आपके नाना जान बहुत मशहूर आदमी थे काजी कादर रहमतुल्लाह अलैह। आप के पैदा होने से पहले आपकी वालिदा माइदा ने दुआ की थी, अल्लाह मुझे एक ऐसा बेटा अता फरमा जो तो इससे रोशनी ले और पूरी कायनात में तकसीम फरमा। क्या बात है, अल्लाह करे आज भी माएँ यही दुआ मांग के बेटों को पैदा करें, माशाल्लाह। तो जिस वक़्त आप पैदा हुए तो गैब से नदाए आई कि अल्लाह की बंदी तुम्हें मुबारक हो, जो बेटा तूने अल्लाह से मांगा था अल्लाह ने तुम्हें अता फरमा। इहतराम इंसानियत का जो आपने सबक दिया, गुरु अर्जन के साथ जो रवादारी से पेश आए, अगर उस रवादारी मियाँ मीर को अपना लिया जाए तो पूरी कायनात पर अमन और सलामती का दरस भी लोगों को मिल सकता है, साथ अमन भी कायम हो सकता है। हज़रत इंतहाई मशकूर, इंतहाई शुक्रिया। और ये पैगाम जो आपने दिया, मेरे ख्याल में ये सारी मुसलमान उम्मत के लिए है कि वो आपका दर्स माने, और तमाम अगियान, तमाम दीन जो हैं वो बराबरी की सतह पे एक दूसरे से रवादारी के अंदर है। बहुत शुक्रिया। सिखों के जो 5वें गुरु थे, गुरु अर्जन जो है, उन्होंने आपको इनवाइट किया था अमृतसर, कि जो आज हम गुरुद्वारा देखते हैं हिंदुओं का सबसे बड़ा गोल्डन टेम्पल, जो पिछले ज़माने में बड़े इख्तलाफात का रुझान भी उसने देखा, इसकी जो बुनियाद है वो हज़रत मियाँ मीर साहब ने अपने दस्ते मुबारक से रखी। अब गौर कीजिए, अर्जुन जो है 5वें गुरु जो हिंदुओं के हैं, वो सिखों के जो हैं वो उनको लेकर गए वहाँ पे और अपनी बुनियाद रखवाई। ये है वो हम आहंगी
جو مذہب اور دین کے اندر ہوتے ہیں. گردوارہ تو وہ سکھوں کا ہے لیکن اس کی بنیاد جو ہے وہ یہاں کے ایک ایسے صوفی نے رکھی جو کہ مسلمان تھے. یہاں پہ سبیل بھی لگی ہوئی ہے, لنگر بھی بٹ رہا ہے, یہاں پہ چراغ بھی جل رہے ہیں. چراغوں کے پاس چلتے ہیں اور ان لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ چراغ جلانے کی حکمت جو ہے وہ کیا ہے. آئیے تشریف لائیے. بسم اللہ. السلام علیکم جناب علی. یہ سردی کی وجہ سے آگ سیک رہے ہیں آپ لوگ یا دیے جلانے کا کوئی اور بھی مطلب ہے؟ آپ کیا فرمائیے. یہ تو ماشاءاللہ دیکھیں حضرت میاں میر پیر سرکار جی کا میلہ ہے, ہر سال ہم آتے ہیں یہاں پہ. یہ لوگ مچ بھی لگا ہوا ہے اور یہ دیے شیے بھی جلوا رہے ہیں, کینڈل شینڈل بھی لگائی ہے بیچ میں, سکون لے رہے ہیں, انجوائے بھی کر رہے ہیں اور نعتیں بھی پڑھتے ہیں, دوسرے بھی پڑھتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں آگے ہم ماشاءاللہ. اچھا, یہ جو دیے جلاتے ہیں یہ منت کے ہوتے ہیں یا ویسے ہی جلاتے ہیں؟ یہ سرکار کے یاد میں جلاتے ہیں, ان کی یاد میں جو کسی کی منت پوری ہوتی ہے وہ اس کے لیے کرتے ہیں. جن کی منتیں پوری ہوتی ہیں وہ آ کے جلاتے ہیں یا کوئی اور بھی جلا سکتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ جنہوں نے مانگنی ہو منتیں وہ بھی جلا سکتے ہیں, جنہوں نے مانگی ہوتی ہیں وہ بھی جلاتے ہیں, جن کی پوری ہوتی ہے وہ بھی دیے جلاتے ہیں. تم یہاں کس لیے آئے ہو بیٹا؟ بھائی کسی سے دعا کرنے نہیں آئے. کہاں سے آئے ہو؟ غازی آباد. غازی آباد سے. جی. کیا دعا کی تم نے؟ اپنی ماں کے لیے دعا کی. آئے اپنی ماں کے لیے کیا دعا کیا تم نے؟ ان کی عمر کے لیے دعا مانگی. اللہ تعالیٰ تیری دعاؤں کو قبول کرے. آمین ثم آمین ثم آمین. السلام علیکم جناب, خیریت سے بیٹا؟ کیا نام بیٹے کا؟ سدرا. سدرا. آپ کیوں آتی ہیں سدرا بیٹا یہاں؟ یہاں پہ اچھا ماحول ہوتا ہے, ہم لوگ دعا مانگنے کے لیے آتے ہیں, ہر ایک کی اپنی خواہش ہوتی ہے, کئی منت کے لیے آتے ہیں, کئی ویسے دعا مانگنے کے لیے آتے ہیں, سو ہم بھی ان میں شامل ہو جائیں. آپ کتنے سالوں سے آ رہی ہو؟ میں کافی دیر سے آ رہی ہوں کیونکہ میرے بابا جانی, جب سے میں بچپن سے ہی میرے بابا جانی. ابھی بھی آپ کا بچپن ہی ہے بیٹا؟ نہیں, جب میں چھوٹی تھی تب سے میں یہاں پہ آ رہی ہوں کیونکہ میرے بابا جانی آتے تھے. تو آپ یہاں آ کے کیا دعائیں مانگتے ہو؟ دعا مانگتے ہیں کہ جو ہمارے یعنی ملک کے حالات ہیں یہاں اپنے, ہاں جی, اور اپنے گھر کی بھی جو پریشانیاں ہوتی ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے دعا مانگنے کے لیے آتی ہیں. بیٹا آپ کا کیا نام ہے؟ نازیہ. نازیہ بیٹا, آپ یہاں کہاں سے آئی ہیں؟ ہم ادھر ہی رہتے ہیں. آپ ادھر ہی رہتے ہیں. اچھا, یہاں آپ کیا کرنے آتے ہیں؟ ادھر دعا مانگنے ہیں, چراغ ہے میاں میر کی وہ جلانے ہیں, دعا مانگنے. چراغ کیوں جلاتے ہیں نازیہ؟ وہ دعا وغیرہ پوری ہو جاتی ہے, جو منت مانگی پوری ہوتی ہے. کیا بات ہے, اللہ میاں آپ کو خوش رکھے, ہمیشہ آپ کی دعائیں قبول کرے. آمین آمین. آپ خیریت سے ہیں سارے دوست؟ آپ لوگ یہاں پہ کیوں آئے ہیں سارے؟ صرف ڈھول سننے یا کوئی دعائیں مانگنے؟ دعائیں وغیرہ مانگنے آئے ہیں سارے لوگ. ہم ہر سال آتے ہیں. اچھا. اور یہاں پہ آگے ہر انسان کی دلی مراد پوری ہوتی ہے. اچھا, تمہیں کیسے پتا چلتا ہے کہ دل کی مراد ہر کسی کی پوری ہوتی ہے؟ اگر آپ دل سے کوئی چیز مانگے تو وہ آپ کو مل ہی جائے گی. بابا جی السلام علیکم. گل ہو سکتی ہے؟ جی جی. حضور کتوں آئے جے؟ جی اتوں ہی آئے ہیں کینٹ صدر. کینٹ صدر تو جی. ایتھے رہندے ہو دربار تے یا دعا کرن آئے ہو؟ جی دعا کرنے واسطے آئے ہیں اور کل واسطے منگن آئے ہیں اور اپنے ملک واسطے بھی منگن آئے ہیں, مسلمانوں واسطے منگن آئے ہیں. اصل چ تے اللہ اور اللہ دے محبوب نے کرنا ہے سب. ولی اللہ کے دوست ہیں. بے شک. تے جدوں انہاں دی بارگاہ وچ اسی درخواست دے دیننے ہاں تو وہ خالی نہیں جاندی. کیا بات. انہاں دی رب موڑدا نہیں. کیا بات. یہاں پہ ایک درخت ہے بڑا پرانا سا درمیان میں لگا ہوا, اس پہ ایک روایت ہے کہ کمری کوئی پرندہ ہوندا جائے, کسی نے غلیل سے اس پرندے کو مارا, وہ گر گیا اور محمد میر میاں میر صاحب نے اس پہ ہاتھ رکھا اور وہ واپس جا کے اوپر بیٹھ گیا. خواتین حضرات آگے چلتے ہیں سبیل پہ, وہاں دیکھتے ہیں وہاں لوگ کیا کر رہے ہیں. کدوں تو آ رہے ہو؟ 10 سال ہو گئے شروع کی. کنا دودھ لگتا وے ایک دن دے وچ؟
50 ਮਣ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, 100 ਮਣ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਲਗਾਤਾ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਲਾਗ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਲਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੇਹਿਸਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਵੀ ਬੇਹਿਸਾਬ ਦਿੰਦਾ ਬੇਸਾਬ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਜੀ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਦੇਈਦਾ ਸਦਕੇ ਬਹੁਤ कुछ अल्लाह ताला देता है। ये बड़ी अजीब सी ये बात है बाजवा जी कि बाहर सड़क पे सुकून नहीं है, लेकिन जो ही इस दीवार के अंदर आए तो सुकून है। क्या वजह? भाई ये खुदा जानता है या नेपाक जानते हैं, हमें तो ये सुकून मिलता है। ਜੇ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਾ 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 ਹੁੰਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਵਲੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਏਡੇ ਵਲੀ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? अच्छा ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਵਲੀ ਦੀ ਕਿ ਵਲੀ ਦੇ ਆਓ ਦਰ ਤੇ ਸਕੂਨ ਆਉਂਦਾ। ਸਕੂਨ ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਂਦਾ। ਇਰਾਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਖੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। अच्छा एक बात आपसे अर्ज करता चला जाऊँ, आपके हुदिया करता हूँ ये बात कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जब मिराज पे तशरीफ लेके गए तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने भी आपको 2 प्याले दिए। हदीस बुखारी शरीफ, एक प्याले में शराब थी, एक में दूध था। कहा कि आप इनमें से एक प्याला ले लें। अल्लाह के रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध उठाया। जिब्राईल अलैहिस्सलाम कहते हैं या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत जो है उसमें बरकत और तवाज़ुन रहेगा। दूसरी हदीस ख़वातीन हज़रात जो है ना, जो हज़रत अबू हुरैरा से रावी है कि हज़रत अबू हुरैरा ने और फिर एक बहुत से सहाबियों से ये रवायत मिलती है कि जिन लोगों ने दूध पिया, और हसन बसरी की रवायत कि उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचा हुआ दूध पी लिया। तो रसूल पाक का जब दूध पी लिया और आपने आके पूछा तो उम्मे सलमा ने बताया कि हसन बसरी ने दूध पी लिया, तो अल्लाह के रसूल ने उनको इल्म की दुआ दी। हमारे यहाँ दोनों रवाज इस दूध के साथ मंसूब हैं। एक रवायत ये कि ये आपको तवाज़न और जैसे कहना चाहिए बैलेंस में रखने के लिए अल्लाह ताला की नेमत है, और दूसरी दूध जो है वो इल्म और हिकमत की निशानी है जो कि अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं और इंशाअल्लाह ताला मैं इनके ख़ानदान के बारे में थोड़ी सी आपसे तफसील अर्ज़ करूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। जैसे मैं ब्रेक पे जाने से पहले आपसे अर्ज़ कर रहा था कि लोग यहाँ पे चादरें चढ़ाते हैं, और जब ये चादरें बाहर होती हैं, अंदर ढोलों की इजाज़त नहीं है, जब ये चादरें बाहर से आती हैं तो ये ढोल के साथ आती हैं और लोग नातें पढ़ते हुए आते हैं। ये चादर लाने के 2 मकासद हो सकते हैं। एक मकसद तो ये कि लोगों की जो मन्नतें पूरी होती हैं, जिन लोगों की, वो चादरें लेकर आते हैं। चादर उन्होंने मन्नत मानी होती है। फिर अगर यहाँ पे आप लोकल कल्चर देखें तो चादर देना या चादर चढ़ाना या चादर जैसे गले में डालना या सर पे डालना, ये बुनियादी तौर पे एक इज्जत का मकाम है। एहतराम और इज्जत का रिश्ता जो है उसको कायम करते हैं लोग आके अपने पीर के साथ। बच्चे, छोटे बड़े, औरतें, आदमी, तमाम लोग जो हैं ये इस जुलूस में शामिल होते हैं। लेकिन ढोलों को ये बाहर छोड़ के, और जब अंदर तशरीफ लाते हैं लोग तो फिर नारे लगाते हुए आते हैं। जब ये बाहर से आ रहे होते हैं तो नाक और नारे आप सोच नहीं सकते कि इतने शोर में भी कितने बुलंद लग रहे होते हैं। आगे चलें और लोगों से बात करते हैं। आपकी कोई मन्नत पूरी हुई? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, इधर जो मांगा है सरकार से सब कुछ मिला, और हम इन्हीं का सदका खा रहे हैं। जो हमारे पास है अल्लाह की देन है और इनका सदका है अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आए हो तुम? मैं इधर धर्मपुर से आया हूँ, बाजार से। हम हर साल चादर चढ़ाते हैं, इंशाल्लाह अगले धर्मपुरे से पैदल आ रहे हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। चादर लेकर? जी इंशाल्लाह। ढोल वाले कहाँ छोड़े? ढोल वाले बाहर, वो पुलिस वाले अंदर नहीं आने दे रहे थे, इसलिए बाहर ही छोड़ दिया। ढोल वाले अंदर आ जाए फिर अंदर शोर बहुत हो जाता है। शोर अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद ही नारे लगाते आ रहे हैं। सारा रास्ता क्या करते हैं? नारे लगाते हैं? नारे लगाते हैं, धमाल डालते हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तो ये जो आप रौनक देख रहे हैं यहाँ पे, ये हजरत की अपनी वजह भी हो सकती है, लेकिन मैं बड़ी ईमानदारी से सोचता हूँ कि ये एक वजह जो है ना, वो हज़रत उमर ख़त्ताब के ख़ानदान से आपकी निस्बत है, और आपकी इसी निस्बत की वजह से मेरे ख्याल में अल्लाह ताला ने आपको इतनी फरासत भी दी। और फिर आपके यहाँ जो आपका इस वक्त दरबार है, यकीन करें कि अगर आप यहाँ पे हों तो आपको अंदाज़ा हो कि रौनक जो है वो इस कदर है कि ईद का समा लगता है। एक छोटी सी बात आपसे अर्ज़ करता चला जाऊँ, और यहाँ पे
غور کیجئے کہ میاں میر صاحب نے کبھی کوئی کتاب نہیں لکھی، آپ کی کوئی کتاب نہیں ہے، آپ کی جو ساری تاریخ ہے یہ دارا شکوہ نے اپنی کتاب میں لکھی ہے، وہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میاں میر صاحب نے کیا کیا. لیکن اس کے باوجود حضرت میاں میر صاحب کو جب کوئی حدیث سنائی جاتی تھی، جب قرآن سنتے تھے یا پڑھتے تھے یا کوئی اور شعر پڑھا کرتے تھے، اس کی جو تفسیر آپ فرمایا کرتے تھے، یقین کیجئے کہ وہ دارا شکوہ کہتا ہے کہ وہ لگتا یوں تھا جیسے خدا کی طرف سے الہام اتر رہا ہے، اور میاں میر صاحب جو ہیں وہ اس بات کی تفسیر فرما رہے ہیں. یہ معاملات جو ہیں ظاہر ہے ان کے اندر کوئی ریشنلٹی کی بات ایسی آ نہیں سکتی. مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی بات آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میاں میر صاحب کہتے ہیں کہ انسان 3 چیزوں سے مل کے مکمل ہوتا ہے، ایک نفس، ایک روح اور ایک دل. اب یہ یقین کیجیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ہر چیز جو اتارتا ہوں جو مومن ہوتا ہے اس کے قلب پہ اتارتا ہوں، خیال الہام قلب پہ اترتا ہے. نفس اور روح کا ذکر غور کیجئے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص جو ہے وہ صرف اس لیے بات کر رہا ہے کیونکہ اس نے بات کرنی ہے. یہ وہی بات کہے گا جس کو بات کا علم ہے. یہاں پہ ہمارے ہاں بہت سے جو قوال ہیں وہ حضرات بھی آئے ہیں، ارینجمنٹس کر رہے ہیں. اب اس کی وجہ کیا ہے، قوالی یہاں پہ ہوتی ہے، وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ قادریہ سلسلے سے ہیں. قادریہ سلسلہ جو ہے، اب سلسلے کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا چلا جاؤں. قادریہ سلسلہ جو ہے یہ میڈیٹیشنل سلسلہ ہے. سما سنتے تھے، آپ بھی سنا کرتے تھے، اپنی حیات میں بھی، ان کی حیات میں بھی یہاں سما ہوتا تھا. آپ نے کبھی کسی کو سما کے لیے بلایا نہیں تھا، لوگ عقیدت اور محبت سے خود سما پر آیا کرتے تھے. آج بھی جب ہم یہاں پہ پہلے آئے تو ہمیں پتہ چلا کہ یہاں پہ قوال آتے تھے جب تک سیکیورٹی کے بہت بڑے ایشوز نہیں تھے، اب بھی آتے ہیں اور خود ہی آتے ہیں اور سما باندھتے ہیں. اجازت ہے آپ کے پاس آ سکتا ہوں؟ السلام علیکم جی، کیا نام آپ کا؟ میں مبشر حسن قادری. مبشر صاحب آپ یہاں پہ کب سے آ رہے ہیں؟ میری تقریباً آدھی زندگی دونسین ہے. الحمدللہ مجھے اس ٹائم تقریباً جب سے ہوش سنبھالا 32 سال سے میری ریگولر حاضری ہے. بسم اللہ کریں. ہے کون آیا جد آیا بہارا مسکرا پئیاں کڑے پھل تکلیاں ہزارا مسکرا پئیاں کون آیا جد آیا بہارا مسکرا پئیاں. مزاروں پہ ایک بڑا پرٹیکولر کلچر ہوتا ہے، ایک خاص طرح کے لوگوں کا، اور شکل و صورت سے بھی، لباس سے بھی، اور پھر ان کے انداز کے بیٹھنے سے بھی. مثال کے طور پہ انداز جو ہوگا وہ اس طرح کا ہوگا جس طرح کہ عام طور پہ یوگا کے پوسچرز ہوتے ہیں، لیکن یہ آبویسلی یوگا کے پوسچرز نہیں ہیں. یہ ہمارے ان بزرگوں میں سے ہیں جو کہ مزاروں پہ جاتے ہیں، اور انہی بزرگوں کی وجہ سے مزاروں پہ رونق بھی ہوتی ہے. ان میں سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی، اجازت ہے میں بیٹھ جاؤں؟ بابا جی کیا نام آپ کا؟ محمد صدیق. اور آپ کا نام؟ احمد نعیم. بابا جی آپ کب سے ہیں یہاں پہ؟ بچپن سے. اسی جگہ رہتے ہیں؟ اور کیوں آپ کو یہاں پہ کیوں رہتے ہیں آپ یہاں پہ؟ گھر پہ، اپنے گھر پہ کیوں نہیں؟ عشق کے لیے. عشق ہے؟ عشق ہے. کن سے؟ بابا جی سے. اور اپنا گھر بار کچھ نہیں ہے؟ سب کچھ ہے. ہاں. تو لیکن آپ گھر نہیں جاتے؟ کبھی بھی نہیں گھر جاتے؟ جاتے ہیں. پھر واپس آ جاتے ہیں؟ بچے ہیں. بچے ہیں ماشاءاللہ. ہاں سب کچھ ہے ماشاءاللہ. اور یہاں بیٹھ کے کیا کرتے ہیں؟ یار کو دیکھتے ہیں. یار کو دیکھتے ہیں. ماشاءاللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. آپ کب سے یہاں پر آ رہے ہیں؟ تقریباً کوئی 10 سال سے. 10 سال سے جی. اور بابا جی کے ساتھ بیٹھتے ہیں؟ ہاں جی. اور یہاں بیٹھ کے کچھ پڑھتے ہیں، کوئی ذکر کرتے ہیں؟ بالکل ذکر کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں. بابا جی تسی اللہ دے رسول دے میاں میر صاحب دے عاشقاں چو تسی پاکستان لی بھی دعا کرو. جنہوں نے پاکستان کو بچایا، انہاں دی وجہ دے نال برکت ہے. انہاں دی وجہ نال سب کچھ ہو رہا ہے. بے شک بے شک. اجازت ہے؟ اجازت ہے. خواتین حضرات،
اس وقت اس درخت کے آگے میں کھڑا ہوں جس کا میں نے آپ کو شروع عرض کیا تھا کہ ایک پرندہ تھا قمری، جس کا تذکرہ ملتا ہے، جو کہ دارالشکوہ نے اپنی کتاب میں لکھا، جس پرندے کو کسی نے گولیل سے مارا اور حضرت میاں میر صاحب نے اس پہ ہاتھ پھیرا اور وہ بالکل اپنی اصل حالت میں پرندہ جو ہے وہ واپس جا کے اسی درخت کے اوپر بیٹھ گیا۔ کئی صدیاں پرانا درخت ہے۔ یہاں پہ لنگر ہے وارث شاہ صاحب کا، وارث شاہ صاحب سے جا کے ملتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ لنگر کب سے دے رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں اور لنگر کیوں دے رہے ہیں۔ اس پہ میاں میر صاحب کی ایک روایت اور بات بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں، آئیے چلیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کب سے یہاں پر ہیں؟ پچھلے 29 سال سے۔ اور لنگر کرتے ہیں؟ بے شک، یہ لنگر بانٹ رہے ہیں پیچھے۔ اچھا، لنگر کیوں بانٹتے ہیں؟ کسی کو آج کھلائیں گے، کوئی کل کوئی ہمیں کھلائے گا۔ آج خدا کے نام کا ایک بانٹیں گے، کل خدا کے نام کے 10 ملیں گے۔ تو یہ بھی ایک کاروبار اللہ کے ساتھ ہوا، 1 2 70 لوگ۔ خدا کی ذات نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کیا بات کہ میرے نام پہ 1 2 10 دنیا 70 آخرت میں لو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اچھا، اس میں میاں میر صاحب کا بھی ایک قول بڑا خوبصورت ہے۔ وہ کہتے تھے کہ درویشوں کے پاس جب دعا کرانے کے لیے آتے ہو تو ایسا کیوں کرتے ہو کہ لوگوں کی حاجت پوری کیے بغیر آ جاتے ہو۔ تو میاں صاحب کا ایک کیا کہنا ہے سنت بنی کہ جب اپنی دعا کے لیے کسی درویش کے پاس جاؤ تو لوگوں کی حاجت پوری کرنے کے بعد جاؤ۔ تو یہ جو لنگر ہے یہ لوگوں کی حاجت ہے، لوگوں کی حاجت ہے، لوگوں کو کھلائیں گے پھر ہی اپنی باری آئے گی نا۔ آج کسی کو کھلائیں تو کل ہمیں کون کھلائے گا؟ کیا بات ہے، اس دنیا میں بھی اجر اور آخرت میں بھی اجر۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ اچھا، یہاں پہ لوگ عام طور پہ منتیں جو مانتے ہیں وہ بھی لے کر آتے ہیں اپنا لنگر، وہ بھی بانٹتے ہیں؟ بے شک۔ کتنے دن جاری رہتا ہے یہ عرس جو ہے پورا ربیع کا مہینہ جاری رہے گا، لیکن 3 دن خاص ہوتے ہیں اس پہ، 7 8 9 لوگ لنگر لے کر آتے رہتے ہیں اور بانٹتے رہتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں نا، مثال کے طور پہ ہم ایک گورنمنٹ جاب کرتے ہیں، 8 گھنٹے کی ہم اگر جاب کرتے ہیں تو حکومت ہمیں 30 دنوں کے بعد 10,000 12,000 14,000 سیلری اپنی کیپیسٹی کے مطابق دیتی ہے۔ جب ہم خدا کے جو محبوب بندے ہیں ان کی اگر جا کے نوکری کریں گے تو وہ بھی دیں گے اپنی کیپیسٹی کے مطابق دیں گے۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ بادشاہ خان، یہ لمبے بال کیوں ہیں؟ یہ بات ہوتی ہے نسبت کی۔ کس سے نسبت؟ نسبت ہماری شاہ جی سے۔ اچھا، شاہ جی کی نسبت قلندر پاک سے، سید شہباز علی قلندر، ان کی نسبت ان سے، ہماری نسبت ان سے ہے۔ تو یہ نسبتوں کے رشتے ہیں جو چلتے رشتے ہیں۔ ایک نعت ہے، اس کا ایک آخری شعر میں اکثر پڑھتا ہوتا ہوں جب کبھی بھی، تو بنے دونوں جہاں شاہ دو سرا کے لیے سجی ہیں محفلیں کونین مصطفیٰ کے لیے بنے دونوں جہاں۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ یہ نسبت ہمیں لے جائے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں۔ یہ نسبت ہی ہے جو فقیر کی ہے، درویش کی ہے۔ اللہ پاک کی ذات قرآن میں بھی یہی فرما رہا ہے، جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، انہیں کسی قسم کا ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، یا آپ نہیں کہیں گے، یا یہ دنیا والے نہیں کہہ رہے، اللہ پاک نے خود قرآن میں ارشاد فرما دیا ہے اس بات کی۔ اچھا، اگر ڈر ہو نا تو شاہ جی کوئی کسی کو کھلائے نہ، خود کھائے۔ کھلانا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں اپنی غربت کے باوجود کوئی خوف نہیں ہے۔ یہ اللہ کی رحمت اور ان بزرگوں کا وسیلہ اور برکت ہے۔ خواتین حضرات، آپ نے یہاں پہ نعت بھی دیکھیے کس دل سے اور کس آواز سے آپ نے عقیدت اور ان کی جو پیروی ہے اپنے استاد کی، اس پہ بھی غور و توجہ کی۔ چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، پھر قوالی کی طرف بھی چلتے ہیں، واپس آتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور یہاں پہ جو اس وقت گدی نشین، سجادہ نشین جن کو کہتے ہیں، ہارون علی گیلانی صاحب، ان سے بھی آپ کی ملاقات کرواتا ہوں۔ یہ آپ کی کس طرح سے گدی نشین ہے یہ بھی ذکر کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
شم میں محفل بود شب جائے کے من بوداں پری پہ کر نگارے سرو کا دے لالا رخ سارے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت میاں میر صاحب کے دربار پہ جو سجادہ نشین ہیں. اب میں انتہائی مشکور اور ممنون کہ وہ اس وقت اتنے مصروف ماحول کے باوجود انہوں نے ہمیں اس وقت وقت دیا، کیونکہ جو یہ وقت ہوتا ہے جب کہ عرس شریف ہو رہا ہوتا ہے تو مصروفیت اور رش دونوں کا جو ہے وہ عروج کمال ہوتا ہے. آپ ہیں سید ہارون علی گیلانی صاحب. السلام علیکم شاہ جی. شاہ جی پہلے تو بہت ممنون کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، بہت ہی شکریہ. شاہ صاحب، اگر پہلے یہ میں آپ سے جرات کروں پوچھنے کی کہ جو سجادہ نشین یا گدی نشین ہیں، یہ کیا، اس سے کیا مطلب کیا لیا جاتا ہے؟ یہ دیکھیں ایک اصلاحی طور پہ ایک ٹرمینالوجی آ گئی ہے. اصل میں تو خادم ہی ہوتا ہے. اچھا. جو دربار کا، کسی بھی خانقاہ کا خادم ہو. دیکھیں اب یہ سب سے پہلے مجھے یہ خدمت کرنی ہے نا. بڑی مہربانی. یہ کام ہے، یہ سجادہ نشین کا کام. ٹھیک ہے. جھاڑو کش، ٹھیک ٹھیک، مجاور جھاڑو کش، جس نے کہ دربار کے انتظامات، صفائی ستھرائی، ان تمام چیزوں کا کرنا ہوتا تھا. اچھا شاہ جی، ایک تلخ بات ہے لیکن پوچھنا ضروری ہے. اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو وسیلے کا سلسلہ ہے یہ شرکیہ ہے، مانگنا تو صرف خدا سے ہے، تو ہم کسی وسیلے سے کیوں مانگیں؟ ہم حضرت میاں میر بابا جی سے کیوں کہیں کہ آپ ہمیں دیں یا آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم خدا سے کیوں نہ مانگیں؟ دیکھیں تیسرا سورہ آل عمران میں بتایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. وہ زندہ ہیں جو اللہ کی راہ میں، وہ اپنے رب سے رزق لے رہے ہیں. لیکن اب یہاں پہ ایک قید ہے، شرط عائد ہے کہ جی جو قتل ہوئے اللہ کی راہ میں. تو اب ہم جب 22ویں سورہ حج میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ارشاد فرمایا الذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا. جو اللہ کی راہ میں سب کچھ چھوڑ دے، ثم قتلوا او ماتوا، پھر چاہے قتل ہو چاہے اپنی موت آپ مرے، لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا، ہم اسے بہترین رزق دیتے ہیں اور تمہیں اس کا گمان بھی نہیں ہو سکتا، اور اس کا تمہیں گمان نہیں، چاہے اپنی موت آپ بھی مرے. اور ضرب اللہ عبدا مملوکا، اللہ ایک ایسے عبد کی، غلام کی مثال بیان کرتا ہے، لا یقدر ولا شیء، جو کسی شے پہ قدرت نہیں رکھتا. اور دوسرا وہ جسے ہم نے اپنے پاس سے منا رزقا حسنا، ہم نے اپنے پاس سے رزق حسن دیا ہے تو وہ اسے بانٹتا ہے سرن و جہرن. قرآن کہتا ہے چاہے خفیہ بانٹے چاہے ظاہر کر کے بانٹے. اللہ کیا کہتے ہیں محمد میں دینے والا ہوں، تو بانٹنے والا ہوں. آپ حضرت کی بہن کی اولاد میں سے ہیں، یہ درست ہے؟ اب ظاہر ہے نسبت بھی ہے، ایک جینیٹیکل کنیکٹ بھی ہے. اس لیے میں آپ سے جرات کر رہا ہوں پوچھنے کی کہ جب روح کا تعلق پیدا ہوتا ہے کیا کیفیت ہوتی ہے، وہ کیا تعلق ہوتا ہے؟ اس میں یوں کہہ لیں کہ کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا یہاں تک کہ میں بھی نہیں ہوتا. آئے ہائے ہائے، جس وقت میں بھی نہیں ہوتا تب یہ ہوتا ہے. کیا بات ہے. جب اس مقام پہ پہنچے گا اسی کو روح کا روح سے ملاپ، پھر پکار اٹھتا ہے اندر کہ ہاں ولی اللہ زندہ ہے، پھر کہتا ہے زندہ ہے، دل بتاتا ہے، پھر بتاتا ہے کہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، دکھائی دیتا ہے، نظر آ جاتا ہے سب کچھ. شاہ جی اس بات کو ذرا کھولیے، یہ کیسے دکھائی دیتا ہے؟ آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے یا دل سے، قلب سے دکھائی دیتا ہے؟ یہ دیکھتا ہے، یہ دیکھتا ہے. آئینہ تو سب سے بڑا یہ ہے، یہ آئینہ ہے، اس کو صاف میں نے کیا نہیں ہے تو میں کہتا ہوں مجھے نظر نہیں آتا، میں اس کا تو زنگ اتاروں. کیا بات ہے. میں اس کا زنگ اتار لوں گا، مجھے سب کچھ دکھائی دینا شروع کر دے. شاہ جی ایک یہ بھی اعتراض ہوتا ہے، یہ میں جرات کر کے بات آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جب بہت سے زائرین آتے ہیں، ظاہر ہے جیسے دربار میں جھک کے سلام کیے جانے کا ایک مغلوں کے دربار میں تھا سلسلہ، یہاں پہ آ کے لوگ جھکتے بھی ہیں اور سجدہ بھی کرتے ہیں، اس کو آپ بائفرکیٹ کریں گے؟ کوئی انہیں رب جان کے سجدہ نہیں کرتا، کوئی انہیں رب جان کے نہیں جھکتا،
ہم وہ تعظیم کرتے ہیں جو ہماری اس مشرقی روایات کی تعظیم ہے. کیا بات ہے. یہ ہماری دیکھیں اسلام نظام حیات ہے کل کائنات کے لیے. اسلام صرف اور صرف محض ایک کلچر تک محدود نہیں ہے. ہماری مشرقی روایات میں تعظیم ہے کہ ہم کسی بڑے کے لیے تھوڑا سا جھک جائیں. یہ سجدہ نہیں ہے, یہ تعظیم ہے, یہ ادب ہے, یہ تعظیم ہے. اور اگر کسی کے جھکنے سے کوئی مماثلت پیدا ہوتی ہے سجدے سے تو اسے اس عمل سے اجتناب کرنا چاہیے. صحیح. لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ کوئی بھی جھکنے والا انہیں خدا سمجھ کے نہیں جھکتا. جو خدا سمجھ کے جھکے گا وہ شرک کرے گا. وہ شرک کرے گا. شاہ جی, یہ جو عشق کے راستے ہیں اور پھر یہ قلب کے ملنے کا جو سفر ہے, اس کی ابتدا کیسے ہوگی؟ جب نگاہ ہو جائے گی تو عطا بھی ہو جائے گی. اور نگاہ تب ہوگی جب ادا پسند آ گئی. جب ادا پسند آ گئی تو نگاہ ہو گئی, اور جب نگاہ ہو گئی تو عطا ہو گئی. یہ ایک نظر میں ہے. یہ میرے بس میں ہے یا یہ مرشد کے بس میں؟ یہ میرے بس میں اس لیے کہ میں نے اس لمحے کا انتظار کرنا ہے کہ کب وہ موج میں آتا ہے اور کب وہ مجھے اس نگاہ سے دیکھتا ہے, کب اس کے اندر سے اٹھتی ہے, اور کب تک میں نے اس کے دربار میں بیٹھ کے اللہ کو یاد رہوں گا نا کہ مجھے دے مجھے دے مجھے دے مجھے دے مجھے یہ کر. وہ دیتا رہے گا, وہ اس کے اندر کی نہیں ہے. اور جس دن اس نے اپنی مستی میں آ کے نگاہ کر دی, نگاہ شوق, اس وقت سب سے پہلا امر یہ ہوتا ہے کہ رستے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں آسمانوں کے. ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جہاں پہ جھاڑو دے رہا ہے اسی کے پاس تو سب کچھ ہے. اسی کے پاس تو ہو سکتا ہے کہ جس نے ٹوپی کلا دستار پہنی ہو. شاہ جی, ایک آخری جملہ عرض کروں, آپ مجھے صحیح کیجیے گا. یہ جو جھاڑو دینا ہے نا, یہ زمین صاف کرنا نہیں ہے, یہ قلب کی صفائی, یہ نفس ہے, یہ قلب کی صفائی, یہ اپنے اوپر جھاڑو ہے اپنے. اور میری تو آرزو ہے, خواہش ہے, اور اسی ہستی کے, اس اللہ کے سچے عاشق کے وسیلے سے دعا بھی ہے کہ ہم ان تمام خانقاہوں پہ علم کا جھاڑو دیں اور جہالت کی جو غلاظت ہے اس کو دور کر. واہ واہ واہ. ان تمام خانقاہوں کے وسیلے سے اس دنیا میں ہم علم کا جھاڑو. شاہ جی, میں انتہائی ممنون, انتہائی مشکور, اور خدا کی قسم دل جو ہے نا وہ اس وقت کل جو ہے نا وہ پھٹنے کو کر رہا ہے. میں انتہائی ممنون ہوں آپ. بہت شکریہ. انتہائی ممنون. بڑی خوبصورت بات شاہ صاحب نے فرمائی کہ علم کے جھاڑو کے ساتھ اللہ کرے کہ اس ملک میں جو جہالت کی غلاظت ہے اللہ اس کو صاف کر دے. آپ بھی شاہ جی دعا کیجیے گا, ہم بھی دعا کو انشاءاللہ تعالی. حق کی بچالی وہ محمد کا پیارا نواسا, محمد کا پیارا نواسا, جس نے سجدے میں گردن کے ڈالی. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. مالک کائنات, اپنے سچے ولی کے طفیل, اپنے سچے عاشق کے طفیل, میرے مالک حضور کی بارگاہ کے سچے فقیر کے طفیل, سرکار میاں میر بالا پیر رحمۃ اللہ علیہ کے طفیل, میرے مالک جتنے بھی یہاں پہ حاضرین موجود ہیں سب کی حاجات کو پورا فرما. جو جو دعائیں ان کے قلوب میں ہیں, جس کسی نے بھی دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے ہیں, باری تعالیٰ سب کی دعائیں قبول فرما. میرے مالک تو فضل فرما, کرم فرما, تو رحم فرما, یا اللہ تو مدد فرما. اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ. اللہ اکبر. یہ جو سارے ہمارے دوست بھائی بہنیں یہاں پہ منتوں کی وسیلوں کی بات کر رہے تھے, ہو سکتا ہے کسی کا نظریاتی اختلاف اس پہ ہو, لیکن یقین کیجئے کہ یہ وہی بات ہے کہ آپ کی محبت اور آپ کی نیت جو ہے وہ پہنچتی ہے خدا تک. خدا تک کوئی گوشت کوئی خون نہیں پہنچتا,
خدا تک آپ کی نیت پہنچتی ہے. اگر اسی نیت کا نام آپ منت اور وسیلہ رکھ لیں تو اللہ تعالیٰ اسی میں برکت فرماتے ہیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.